Assalamu alaikum. My name is Arisha Laik and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Today my class topic is Islamiyat. So I am introduce some topics for you. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेके आई हूँ और उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगी और आप लोगों को भी बताऊँगी। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है वालिदैन के हुकूक। वालिदैन के हुकूक में हम जो है अपनी मम्मा की बात भी मानते हैं। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग अपने जो पेरेंट्स हैं, मम्मा पापा हैं, उनकी बात मानते हैं कि नहीं मानते। तो आज ही मेरा टॉपिक जो है इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज़िद करते हैं, मम्मा की बात नहीं मानते हैं, खाना खाने में भी ज़िद करते हैं और तंग भी करते हैं। तो वालिदैन कौन होते हैं? आपको पता है वालिदैन क्या होते हैं? वालिदैन जो हमारे अम्मी और अब्बू होते हैं। वालिदैन हमारे सरपरस्त होते हैं। अम्मी और अब्बू को वालिदैन कहते हैं। उनके हुकूक क्या क्या हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स जो हैं आप लोगों की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं हर काम में। आप लोगों को काम करवाते हैं, खाना मम्मा बना के देती हैं। आप लोगों को आउटिंग पे जाना हो, मूड हो आप लोगों का, बाहर लेके जाते हैं, आप लोगों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ है ना कि आप लोग जब आपकी इतनी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी सारी बातें मान रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप अपने मम्मा पापा की बात को मानें, मम्मा पापा की बात को इग्नोर ना करें, रिफ्यूज़ ना करें और मम्मा पापा का अदब करें। और कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे अपनी मम्मा पापा। और ये ही नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से ही आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं करें। आपके घर के अंदर जो भी बड़ा है आपने उनसे आराम से बात करनी है और आराम से बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी जो बात है वो सुनेगा सामने वाले। जब सुनेंगे आपके बड़े, आपसे छोटे, जब आप आराम से, एहतियात से और तरीके से बात करेंगे। जब आप लड़ेंगे, फाइटिंग करेंगे, ज़ोर से बोलेंगे तो कोई आपकी बात को सुनने के लिए रवादार नहीं होगा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मगर जब आप ये करेंगे कि आप आराम से बात करेंगे, सामने वाला आपकी बात सुनेंगे और सामने वाला आपकी रिप्लाई करेंगे, तो आपको ये करना है अपनी वालिदैन से, मदर से, फादर से अच्छी तरीके से बात करनी है। सिस्टर से, सिबलिंग्स हैं आपके, छोटे भाई बहन को कहते हैं, तो उनसे आप अच्छी तरीके से बात कीजिएगा। तो अब हमारा टॉपिक वालिदैन पे है। हमें अपने अम्मी अब्बू के से किस तरह पेश आना चाहिए। हमें अपने अम्मी अब्बू का बहुत अदब करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। आपने अपनी अम्मी और अब्बू की बात को मानना है। अम्मी और अब्बू, आप लोग पापा या मम्मा बोलते होंगे, आपकी अम्मी और अब्बू। दूसरा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके टॉपिक से रिलेट नहीं है, लेकिन ये टॉपिक इसीलिए दिया जाता है कि अगर आप ये वीडियोस को ज़्यादा बड़ा है, लंबी वीडियो है, या फिर आप खुद देखकर अपने बच्चों को समझाइए कि आपके टीचर ने ये बोला है, आपके टीचर ने ये बात समझाई है, तो वो इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अम्मी अब्बू की बात मानने से क्या होता है? अम्मी अब्बू की बात मानने से अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। आपको पता है, आप अपनी मम्मा पापा की बात मानेंगे तो कितना ज़्यादा अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश होते हैं। अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर चीज़ से नवाजेंगे। आपने अपनी मम्मा पापा को हमेशा खुश करना है। आपने अपनी मम्मा पापा के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनका कहना भी मानना है, ठीक है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी कौन थे? हमारे आखिरी नबी, हमारे अल्लाह ताला के महबूब रसूल जो थे वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़ूर सल्लम ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में क्या फ़रमाया? जन्नत माँ के कदमों में है।
جنت ماں کے قدموں میں ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی رسپیکٹ کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اجر بھی دے گا. ہماری ماں جو ہے ہمارے لیے بہت گاڈ گفٹ ہے. ہمارے پاپا جو ہوتے ہیں، ہمارے فادر جو ہوتے ہیں، ایک گاڈ گفٹ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کی طور پہ دیا ہے. ہماری اتنی کیئر کرنے کے باوجود اگر ہم ان سے بدتمیزی کریں گے تو یہ چیز اچھی نہیں ہوگی. تو آپ نے نہ ناراض کرنا ہے، نہ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے ماں باپ کی بات مانیں. ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، آگے چل کر آپ لوگوں نے بات ماننی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کے بارے میں کیا فرمایا؟ باپ کو ناراض کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہوتا ہے. باپ کو ناراض کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گر گڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے. ہم تو ایک چیز ہے، ہم لوگ دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا. ہم جو اسلام مسلمان ہیں تو کس سے مانگتے ہیں دعا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے بابا کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا. کوشش یہ کرنی ہے ہمیں اپنے بابا کی بات کو ریفیوز نہیں کرنا. اگر بابا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ابھی نہیں لے کے دے رہا، آپ کو بعد میں لے کے دوں گا، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے بابا، اوکے اٹس اوکے. آپ نے کہہ دینا اٹس اوکے بابا، آپ بعد میں لے دیجیے گا. زبردستی نہیں کرنی کسی چیز پہ. اور اگر آپ کی مما اگر آپ کے لیے کھانا بنائیں گی اور آپ کو وہ کھانا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک دن آپ نے اگنور کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے مما کا کہنا مان کر وہ کھانا کھا لینا ہے اور مما کو بولنا ہے مما اگر آپ کل میرے لیے، آپ مما سے ریکویسٹ کیجیے گا کہ مما یہ دن نہیں چاہ رہا، آپ کچھ اور بنا دیجیے گا مجھے کل. لیکن آپ نے ان کو پریشان نہیں کرنا، مجھے نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا. جو تنگ کرتے ہیں نا وہ بچے اچھے بھی نہیں ہوتے نا. تو اسی لیے اچھے بچے نہیں ہوتے. اور ایک اور میرا ٹاپک ہے، اب میں نیکسٹ ٹاپک پہ چلتی ہوں. میرا ایک اور ٹاپک ہے اساتذہ کے حقوق. استاد صاحب کا ادب، استاد صاحب کا ادب، آپ لوگوں کے اساتذہ کے حقوق، مطلب ان سب چیزوں میں یہ چیز آ جاتی ہے. تو آپ لوگوں نے ایک اور میرا یہ ٹاپک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک اسی لیے بتاتے ہیں تاکہ مدرس جو ہیں ویڈیو کے بعد اور آپ نے کیا کرنا ہے، اساتذہ کے حقوق. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے استاد کیا ہوتے ہیں، اساتذہ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ٹیچرز جو آپ کو پڑھاتے ہیں. اور آپ نے ان کی بھی عزت کرنی ہے. اپنے پیرنٹ کی عزت کریں گے، آپ اپنے مدر فادر کی عزت کریں گے تو آپ اپنے اساتذہ کی بھی عزت خود کریں گے. اسلام نے استاد صاحب کا کیا مقام بتایا ہے؟ استاد صاحب کو روحانی باپ کہا گیا ہے. آپ کے استاد جو سر ہوتے ہیں آپ وہ بولتے ہیں. اگر آپ کے ٹیچرز ہیں تو استانی بولتے ہیں. تو آپ نے اپنی ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام ہے وہ روحانی باپ کہا ہے. اتنی زیادہ عزت دی ہے استاد کو. استاد صاحب کی عزت کیسے کرنی چاہیے؟ جیسے والدین کی کرتے ہیں. جیسے ہم والدین کی عزت کرتے ہیں ویسے ہی اپنے اساتذہ کی عزت کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگ اپنی جو اساتذہ کی ہے وہ ساری چیزیں جو بھی عزت کرنی ہے، آپ اپنی بات ماننی ہے، ان کی بات ماننی ہے. استاد صاحب کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے ہمیں استاد صاحب با ادب ہو کر بات کرنی چاہیے. یہ نالجیبل کوشچنز ہیں. اگر میں آپ سے ویڈیوز کے اندر کبھی پوچھ بھی لوں آپ نے جواب بھی دینا ہے اس کا. کیا ہمیں استاد صاحب کا کہنا ماننا چاہیے؟ جی ہاں، استاد صاحب کا کہنا بالکل ماننا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے روحانی باپ ہے، روحانی ماں ہیں. اگر آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے تو وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گی. وہ آپ کی رسپیکٹ کریں گی تو آپ آگے چل کر، ابھی تو آپ چھوٹے ہیں لیکن آگے جتنی زیادہ عزت ہم کرتے ہیں، اپنی رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی، جتنی عزت اپنے اساتذہ کی کرتے ہیں، ان کو غلط نہیں بولنا چاہیے. تو وہی بچے میں نے آگے چل کر دیکھے ہیں وہ بہت اچھے عہدے پہ ہوتے ہیں، اچھا پڑھائی کے اندر ان کا دل لگتا ہے، عزت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا مقام عطا فرماتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اساتذہ کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کو غلط باتیں نہ سنائیں. یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہر بات
جو ہے یہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ ایک پلے گروپ کے بچے کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی جس طرح رسپیکٹ کرنی چاہیے ویسے اساتذہ کی بھی کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم میٹنگ کر لیتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کر لیتے ہیں، ہنس کے بات کر لیتے ہیں، ان کو لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں اپنی ٹیچرز کو، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا سوائے ہمیں پریشانیوں کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کی، اپنے اساتذہ کی ضرور رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو ہمیں علم سکھا رہے ہیں، ہمیں علم سکھا رہے ہیں، جو ہمیں بتا رہے ہیں، جو اگر آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھی چیز سکھاتا ہے تو وہ اس کی بھی ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ یہ آج کل کے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے اتنا چھوٹا سا بچہ ہے وہ ہمیں کیا سکھائے گا، بلکہ چھوٹے سے بچے سے لے کر کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں کچھ بہت اچھی چیزیں بھی سکھا دیتا ہے، تو ہم نے اس کو بھی عزت دینی ہے۔ تو اساتذہ کی تو بات الگ ہے کہ وہ آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ کے لیے آپ کی غلط چیزوں کو صحیح کرتے ہیں، تو یہ اتنا بڑا اسٹیپ ہے۔ اگر آپ اساتذہ نہیں ہوتے تو اگر آپ کوئی ڈاکٹر بنیں گے آگے چل کر، ہر عمر کے اندر ہر لیول میں آپ کا الگ الگ اساتذہ ٹیچرز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کی پلے گروپ میں کوئی اور ہے، فاؤنڈیشن میں کوئی اور ہے، پھر آپ اسکول کالج لیول پہ جاتے ہیں، اسکول لیول ختم ہوتا ہے، کالج لیول پہ جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی لیول پہ چلے جاتے ہیں، تو آج میں یہ چیزیں نوٹس کرنے والی بات ہے کہ آپ لوگ آگے 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 لیول لیبس ہوتے ہیں آپ کے، وہاں پہ بڑھتے جاتے ہیں، آپ کی ٹیچرز چینج ہوتی جاتی ہیں، تو آپ نے عزت کرنی ہے ان کی۔ اور ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا، اگر آپ عزت نہیں کریں گے، ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، آگے چل کر آپ کو پریشانی ہوگی۔ جب اتنا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ٹیچرز کو، اساتذہ کو، ثانیوں کو، تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو سنیں، اپنے اساتذہ کی عزت کریں۔ اب میرا ایک اور ٹاپک ہے پڑوسیوں کے حقوق۔ پڑوسیوں کے حقوق جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، پڑوسیوں کے حقوق۔ اگر ہم ان ٹاپکس کو لے کر چلیں اور پڑوسیوں کے جتنے بھی پڑوسی ہیں، پڑوسی کسے بولتے ہیں؟ جو ہمارے برابر میں رہتے ہیں، ہمارے ہمسائے بولتے ہیں، پڑوسی ان کو بولتے ہیں جو ہمارے برابر میں، ہمارے گھر کے برابر میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے رہتے ہیں، ان کو ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ایک ہمیشہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ میں مدرس سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ویڈیوز دیکھیں گی تو مدرس جو ہے اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ویڈیوز کے اندر ان کو تو نہیں پتہ کہ آپ کتنی چیزیں، اگر مدرس جو ہوتی ہیں، ٹیچر، ابھی تو اسکول نہیں کھلے ہوئے، مدرس چاہیں تھوڑی دیر، صرف آپ نے 15 منٹ اپنے بچے کو دینے ہیں، 15 منٹ، جسٹ 15 منٹس کچھ نہیں ہوتے آپ کے 24 گھنٹوں کے اندر سے، صرف آپ نے 15 منٹس دے دینے ہیں۔ 88 آورس نکال بھی دیں پھر بھی آپ کے پاس بہت ٹائم بچتا ہے، بہت گھنٹے بچتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں۔ کس طرح آپ گائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ نے بچے کے دل میں ابھی سے یہ ڈال دیں گے کہ بھائی اب پڑوسی تو آپ کے اچھے نہیں ہیں، پڑوسی یہ چیز غلط کرتے ہیں، یہ چیز کبھی بھی بچوں کے سامنے شو آف نہیں کریں۔ ہمیشہ محبت کو قائم رکھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ نے مدرس ہونے کا، ایک اچھی تربیت کرنے کا جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے، مدرس اچھی چیزیں سکھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر آپ اسکول میں آ رہے ہوتے ہیں، اسکول میں تو آپ بچوں کو ہم بتا ہی رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، پھر ہم پوچھتے بھی ہیں، ہم ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بھی بتانا ہے، پڑوسی کون ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ بتائیں گی شاید نہیں سمجھیں گے وہ، دوسری دفعہ سیکنڈ دفعہ بتائیں گے تو سمجھیں گے، تیسری دفعہ بتائیں گے بہت اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے پڑوسی کون ہوتے ہیں۔ تو وہ باہر بھی جا کے بتائیں گے، اپنے گھر میں بھی بتائیں گے، دادی دادا کو بھی بتائیں گے۔ جب سب سے اچھی بات بچوں کی یہ ہوتی ہے، جب کوئی بچہ کوئی چھوٹی موٹی بھی چیز سیکھتا ہے نا، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی سے جا کے بولے، ہر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز جا کے ڈسکس کرتا ہے، کسی سے بھی، اپنے فرینڈ سے، مما سے، پاپا سے، جس سے اس کی اچھی دوستی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں نانی، دادی، دادا، دادی، تو ان سے بھی جا کے ڈسکس کرتے ہیں۔
تو یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے بچوں کی، اور وہ سچ بتاتی ہیں کہ ہمیں کس سے سکھایا ہے، کس نے سکھایا ہے، اور کس نے اچھی چیز ہو تب بھی بتائیں گے، غلط چیز سیکھے ہوں تب بھی بتائیں گے۔ تو آپ نے بچوں کو اچھی چیزیں سکھانی ہے۔ یہ ٹاپکس اس لیے لیے ہیں کہ آپ لوگ بچوں کو بتائیے۔ پڑوسی کیسے ہوتے ہیں؟ جو لوگ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں انہیں پڑوسی کہتے ہیں، جو آگے پیچھے قریب رہتے ہیں ان کو ہم پڑوسی کہتے ہیں۔ جو آگے پیچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کے ہاتھ یا زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں۔ اگر کوئی مارتا ہے یا گالیاں دیتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، غلط لفظ نکالتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو وہ چیز نازیبا ہے، وہ چیز اچھی ہے ہی نہیں۔ غلط لفظ کو، ورڈنگ کو بھی ہم اچھی نہیں سمجھتے، کسی کے بارے میں کچھ غلط کہہ دینا جبکہ اس کے بارے میں ایسے کوئی بات نہ ہو، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں نے اپنے پڑوسی کو عزت دینی ہے۔ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ کیا پڑوسیوں کے دکھ درد میں کام آنا چاہیے؟ جی بالکل کام آنا چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ جا کے پلیز ان سے جا کے پوچھیں گے، مما سے بولیں، آپ مما جائیں۔ ہمیں پڑوسیوں کی کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کیا غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا چاہیے؟ جی۔ اگر ہماری زبان کا نہیں ہے، ہمارے کاسٹ کا نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا ہو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تب بھی ہمیں اس کی خیال کرنا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک پڑوسن تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش کرتی ہوں چھوٹا سا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بالکل قریب ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو بہت زیادہ بدتمیز تھی اور کسی سے نہیں بنتی تھی، لیکن وہ سب سے زیادہ تنگ کسی کرتی تھی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز کے لیے تیار ہو کر نکلتے تو آپ کے کپڑوں کے اوپر، آپ کے اوپر وہ کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ جاتے تھے دوبارہ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کے بعد دوبارہ سے نماز پڑھنے کے لیے تیاری کر چلے جاتے تھے۔ تو بہت ٹائم تک وہ یہ حرکت کرتی رہی، وہ جو بوڑھی عورت تھی۔ تو اس نے پھر سوچا کہ میں جب بھی کوڑا کرکٹ پھینکتی ہوں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے اور کچھ بھی غلط نہیں کہتے، ورنہ اگر ہم کسی سے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیں تو آپ کو کتنی باتیں سننی پڑیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں جو تھی وہ دیکھتے رہے اور مسکراتے تھے وہ اور چلے جاتے تھے، مگر کبھی ان کے جواب میں کچھ نہیں کہا، ان کے لیے ایک لفظ غلط نہیں کہا اور وہ چلے جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ جب نکلنے لگے، نماز کے لیے تیار ہونے لگے یا کہیں جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو نہیں پایا وہاں پر۔ وہ جو بزرگ خاتون تھی وہ نہیں تھی وہاں پہ۔ جو بزرگ خاتون نہیں دیکھا تو ایک دن انہوں نے اگنور کرا کہ بھائی وہ نہیں ہے، مجھ پہ کوڑا کرکٹ بھی نہیں پھینک رہی۔ تو پھر انہوں نے دوسرے دن اس کی طبیعت کو دریافت کیا، ان کو طبیعت کا پوچھا کہ بھائی کیوں نہیں ہے وہ عورت جو ہے، ضعیف خاتون جو ہیں وہ کیسی ہیں جو آ نہیں رہی ہیں اور کوڑا بھی نہیں پھینک رہی ہیں، وہ یہ چیز سوچ رہے تھے۔ پھر جب وہ کچھ دن میں ان کے گھر پہ انہوں نے چکر لگایا اور پھر جو بوڑھی عورت تھی ان کی جو طبیعت کو دریافت کرا تو وہ بوڑھی عورت بہت بیمار تھی۔ ان کے پاس گئے، ان کی طبیعت معلوم کری اور ان کی طبیعت کو دریافت کرا کہ بھائی آپ کیسی ہیں۔ انہوں نے بتایا میں بہت بیمار ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق دیکھ کر وہ بہت زیادہ معافی مانگنے لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا، اور پھر ان سے جو ہے معاف فرمانے کے بعد وہ مسلمان ہو گئی۔ وہ مسلمان عورت نہیں تھی، اور وہ اس چیز پر پھر جب وہ طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی
تو انہوں نے پھر وہ اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد وہ ایسی حرکت نہیں کرتی تھی کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف دے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں، اور اگر آپ کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں یا تو پھر آپ نے ان سے کوشش کرنی ہے کہ اچھی طریقے سے آپ بیہیو کریں، تو کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور آتی ہے جب آپ کا بیہیویئر اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ سامنے والا کتنا ہی بدتمیزی کر رہا ہو۔ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہوگا تو آپ کے ساتھ آپ کی لائف میں جتنے لوگ آئیں گے، جتنے لوگ جائیں گے، آپ کے ریلیٹیوز آپ سے خوش ہوں گے۔ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اچھا اخلاق کر لیا تو آپ کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں کوئی آپ کو برا نہیں لگے گا۔ تو آئی ہوپ انجوائنگ دس ویڈیو، اینڈ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے کہ اچھے عمل کر سکیں، اور مجھے بھی۔ تو آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔